जन्नत के पत्ते। क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं भाई, वो जैसे उकताया। मैं इरम की बात कर रहा हूँ। बजाय किसी मुलाजिम या किसी दोस्त का फ़ोन इस्तेमाल करने के, उसने तुम्हारा ही क्यों किया? पता नहीं, मगर मैं इरम से बात ज़रूर करूँगी। वो टेक लगाकर बिल्कुल खामोश सी होकर बैठ गई, जैसे कुछ सोच रही हो। उसकी नज़रें विंड चाइम की लड़ियों पे मरकूज थीं, मगर जहन कहीं और भटका हुआ था। वो वीडियो किसने दी वलीद को? किसने बताया वलीद को कि हया इस वीडियो से इस हद तक खौफजदा हो सकती है कि उसको दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है? हया ने हर जगह से वीडियो हटा दी थी, मगर दो जगह ऐसी थीं जो रह गई थीं, इरम और हया के लैपटॉप्स। जिस दिन वीडियो नेट पर डाली गई थी, उसी दिन इन दोनों ने उसे अपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया था। इरम ने ही वलीद को दी होगी, मगर इस तरह तो इरम की अपनी बदनामी भी होगी। फिर पता नहीं। जहान बेड पे तकिए के सहारे लेटा, गर्दन उसकी तरफ मोड़े बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो महसूस किए बगैर ग्लास डोर के पार देखती कहीं और गुम थी। वो बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था, ठीक से चल फिर भी सकता था। उसका अपना ख्याल था कि वो बगैर रुके वो 2 मील तक भाग सकता है, मगर ऐसा करने की इजाज़त उसे ना थी। अलबत्ता वो बिस्तर पे लेटने से सख्त बेजार होता था। इस सुबह वो उसे अस्पताल में वॉक करने लगी। वो खामोशी से उसके साथ चलता रहा, सर पे वही सफ़ेद टोपी और नीचे अस्पताल का नीला ट्राउज़र और शर्ट। आम दिनों की निस्बत वो ज़रा आहिस्ता चल रहा था, मगर अब तो उसे खुद भी लगने लगा था कि जहान बिल्कुल ठीक है। उस रोज़ हम फ़ोन नंबर्स की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है, मुझे नंबर्स भूल जाते हैं, बल्कि याद ही नहीं रख सकती। वो दोनों साथ साथ वॉक कर रहे थे जब उसने कहा। जहान ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कदम उठाता रहा। सुबह की ठंडी हवा घास के तिनकों के ऊपर बह रही थी। परिंदों के मध्यम नगमे और दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाहट, सब कुछ बहुत पुरसुकून था। इतना पुरसुकून कि वो अपने सारे मसले और परेशानियां भुलाकर इस माहौल का हिस्सा बनना चाहती थी। मैंने उस रात तुम्हें इसीलिए कॉल नहीं की थी क्योंकि मेरे दूसरे मोबाइल में तुम्हारा नंबर नहीं था और ज़ुबानी नंबर याद नहीं था। मेरे पास उस्मान शबीर का कार्ड था, सो उन्हें फ़ोन किया। साथ ही उसे सफ़ीर वाली बात का ख्याल आया, मगर वो अभी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, सो उसे बात के लिए उठा रखा। अच्छा। जहान ने सर इस्बात में ज़रा सा हिलाया, जैसे इस सारे मामले से उसे कोई दिलचस्पी ना हो। और मैं वलीद के साथ इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं उसे रिश्ता बेचने से मना करना चाहती थी, मगर वो मेरी गलती थी। अब वो जंगले के साथ वॉक कर रहे थे। जंगले के पार सड़क और दरख्तों की कतार थी। जहान जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, मगर अब मैंने ज़िंदगी से यह सीख लिया है कि हमें पसंद सबको करना चाहिए, लेकिन एतबार बहुत कम लोगों पे। क्या देख रहे हो? अपनी रो में बोलते उसे एहसास हुआ कि जहान रुक कर ज़रा सा रुख मोड़े जंगले के पार सड़क पे कुछ देख रहा था। हया ने उसके निगाहों का ताक़ुब किया। वहाँ दरख्तों के साथ पुलिस एक जगह को फीता लगाकर सील कर रही थी। लोगों का ज़रा सा रश फीते के इतराफ में जमा हो रहा था और वो गर्दनें ऊंची करके ममनू कत्ता अराजी को देख रहे थे। हया ने भी ज़रा आगे होकर देखा। वहाँ ज़मीन पे एक शख्स चित गिरा पड़ा था, हाथ में पिस्तौल, कनपट्टी पे गोली का निशान और ढेर सारा खून। अल्लाह अल्लाह। अपने हाथ को बेइख्तियार लबों पे रखा। अपनी जान खुद लेना मायूसी की इंतहा। क्यों करते हैं कुछ लोग ऐसा? नहीं। जहान ने उसी मंजर को देखते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरा नहीं ख्याल कि यह खुदकुशी है। किसी ने इसे कत्ल करके लाश के हाथ में पिस्तौल दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये शक्की मिजाज आदमी भी ना। और तुम्हें कैसे पता कि यह खुदकुशी नहीं कत्ल है? वो पूरी उसकी तरफ घूमी। जहान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। यही बात, पिस्तौल उसके हाथ में है। हाँ, तो यही बात जाहिर करती है कि यह खुदकुशी हो सकती है। एक तो ऐसी अक्लमंद बीवी अल्लाह हर किसी को दे। जहान ने बहुत अफसोस भरी नज़रों से उसे देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। हया की आंखों में नाराज़गी उभरी। मतलब? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ रखा होगा ना तुमने? अब मुझ कमअक्ल को क्या पता कि न्यूटन कौन था? वो उसी खफगी से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता होगा। बहरहाल वो जो भी था, उसने एक कानून दिया था कि याद आ गया।
نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا؟ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ مشکل 20% خودکشیوں میں پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے۔ اچھا مگر ہو سکتا ہے یہ ان 20% کیسز میں سے ایک ہو۔ وہ بھی ہار ماننا نہیں چاہ رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ دوسری بات، یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کنپٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے۔ ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتی۔ تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کر دے گی کہ وہ جہان سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی اسے موقع ضرور ملے گا۔ آج وہ شام میں بھارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے وقت اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں تمہیں عروہ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا جو اپنی اماں اور نانی کے ہمراہ صبیحہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکیڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بے وقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بہت بڑی ہو جیسے۔ اس نے ہنس کر بہارے کے سر پہ چپیٹ لگائی اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر وہ اب ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ مخواہ فکر لگی رہتی، سو وہ وہیں کوچ پہ بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ باہر سے آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکا ونڈ چائم چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا۔ وہ وہیں کوچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ جامنی قمیض کے اوپر اس نے شاکنگ پنک دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سہرانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو۔ شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا، اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے جدا کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں اس کے سہرانے آن کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند ہولے ہولے سانس لیتا۔ حیا نے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے بالش بھر دور ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی! وہ بوکھلا کر کراہی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان ذرا سا کونی کے بل اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم تو سو رہے تھے۔ وہ اتنی شاک تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کر کیا رہی تھی؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس جیسے ابھی تک رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن موڑ کے کوچ کے میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔
اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کوچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالتے وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس، اس نے ذرا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے؟ آج رات وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر دی تھی۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا کے لب حیرت سے ذرا سے کھل گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بن گئی۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نظروں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کیا تھا۔ جہان، اس کو واقعی سفیر نے یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں۔ تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل استعمال کر لیتی۔ پھر وہی عقل کا تانا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اسی لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکالنا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہارے نے کہا تھا کہ وہ سب سے آخر میں جائے گی اور عائشہ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب اسی کا تو ہوتا، ہوٹل میں شیئرز، گھر میں، اور کیا کیا نہیں دیا ہم نے اسے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کا کوئی بھی فرد واپس آئے، مگر وہ ہمارے پیچھے روم بلاک تک آیا تھا، اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری پہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے تمہارے پیچھے آنا ہی چاہیے تھا۔ بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کوچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اسے بہارے پہ بالکل غصہ نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی۔ مگر نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپادوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم سے اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا۔ اس نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ بہت مشکل سے یہ کہہ کر اور جہنم میں جاؤ تم کے الفاظ کو لبوں پہ روک کر وہ اٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی، وہی اوسے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے والی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا۔ وہ اس بینچ پہ دونوں کونیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا، شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا فون چیک کرنے آئی ہے۔ بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا کہ نہیں؟ اتنی زور سے ہاتھ پکڑا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا، اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفعتاً دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ تو یہ طے تھا کہ وہ ہر دفعہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بغیر اس کے ساتھ بینچ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئی؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی پر وہ چاندی سی نہیں تھی، کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بری لگ رہی تھی۔ ہاں خیر لگ تو رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ۔
میں برداشت کر ہی لیتا، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کی پٹی والے سر کا بھی لحاظ نہ کرتی۔ تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟